नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 17 जनवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा की रोज सिंगापुर के वजीर खारजा विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात के साथ बैरून मुल्क सिंगापुर दौरे का आगाज किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो सरकारी वफ्द की क़ियादत कर रहे हैं, इस मुलाकात को दिलचस्प और नतीजा खैज करार दिया। चीफ मिनिस्टर दफ्तर के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तवानाई, पायदार सब्ज तवानाई के इक़दामात, वाटर मैनेजमेंट, वीज़े की बहाली, सयाहत, तालीम, इलेक्ट्रॉनिक्स और महारतों का फ़रोग़, IT पार्क्स और दीगर का अहाता करने वाली तवील मुद्दती शराकत दारी पर तवज्जो मरकूज़ की है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुज़ार सदर KTR ने जुमा 17 जनवरी को रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़ियादत कांग्रेस हुकूमत पर हमला किया, जिसमें किसानों की मुख्तलिफ मसाइल बशमूल कर्ज माफ़ी के अधूरे वादों को उठाया। चिविला मंडल के सबाद में किसानों और BRS के जरिए मुनाकिदा एक ज़बरदस्त एहतजाजी इज्तिमा से खिताब करते हुए KTR ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस की तरफ से किए गए 6 इंतखाबी वादों में से आधे वादे पूरे नहीं हुए, जिनको रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के 100 दिनों के अंदर लागू करने का वादा किया था। इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा को आगाह किया है कि वो सालाना इम्तिहानात की फीस 25 जनवरी तक जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो 2500 रुपये लेट फीस के साथ अदायगी करें। ये मौका रेगुलर, वोकेशनल और प्राइवेट तलबा को दिया गया ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। रियासती हुकूमत ने हाल ही में मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग्स में मौजूद प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस को एक और साल के लिए फायर NOC से इस्तिस्ना दे दिया है। होम डिपार्टमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रवि गुप्ता ने जुमेरात के रोज़ इस हवाले से अहकाम जारी किए। नलगुंडे के जिले कलेक्टर इला त्रिपाठी ने 99 ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों की अदम हाजिरी को, जिनमें महीनों से आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर तैनात किया गया था, सर्विस में वक्फे के तौर पर मानते हुए ने इंसानी बुनियादों पर बहाल कर दिया। यह अहकाम जिले इंतजामिया की जानिब से 99 ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों की महीनों तक बगैर किसी इत्तला के गैर हाजिरी की निशानदेही के बाद जारी किए गए। ज़ाब्तों के मुताबिक इंतजामिया इन सेक्रेटरीज को बगैर किसी पेशगी इत्तला के तवील मुद्दत तक ड्यूटी पर हाजिर न होने पर मुअत्तल कर सकती है। इनके मफादात को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर ने इनकी अदम हाजिरी को सर्विस में वक्फा समझा और इन्हें बगैर किसी रुकावट के अपनी ड्यूटी जारी रखने की हिदायत दी और इन्हें बहाल कर दिया। इस फैसले से इन सेक्रेटरियों को काफी राहत मिली। बेगमपेट के टूरिज्म प्लाजा में मिनरवा ड्राइव इन के 2 सारिफीन को इनके लिए पेश किए गए सांबर चावल में एक काकरोच मिला। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मामले की इत्तला दी, जिसके नतीजे में फूड सेफ्टी हुकाम ने मायना किया। ये वाक़या दोपहर 2 बजे के करीब इस वक्त पेश आया जब सुरेश और राना रेगुलर कस्टमर्स ने इडली और सांबर चावल का आर्डर दिया। खाना खाते हुए इनके चम्मच में काकरोच मिला और होटल के अमले को इत्तला दी। शिकायत कुंदगान ने इल्ज़ाम लगाया कि किचन का मायना करने पर इन्हें नापाक हालत और नाखिस सब्जियां नजर आईं। शिकायत कुंदगान ने फूड सेफ्टी हुकाम को इस वाक़े की इत्तला दी। 3 घंटे बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट मेडिकल प्रोफेसर ने अहाते का मायना करने के लिए रेस्टोरेंट का दौरा किया। हुकाम ने खुराक के नुमाने इकट्ठा किए और तवक्को है कि तहकीकात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। मुजव्विज़ा मूसी नदी प्रोजेक्ट और मेट्रो रेल की वजह से हैदराबाद के पुराने शहर में रियल एस्टेट तब्दील होने का इम्कान है। मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैदराबाद के सदर राजशेखर रेड्डी ने कहा, मूसी प्रोजेक्ट गेम चेंजर होने वाला है। उन्होंने मजीद कहा कि मनसूबा मूसा नदी को हैदराबाद के पुराने शहर में सयाहती मरकज में बदल देगा। हाल ही में 5 बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा कंसल्टेंसी फर्मों के कंसोर्शियम को 141 करोड़ रुपये में मूसा नदी की बहाली के तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR को डिज़ाइन करने के लिए तफवीज़ किया गया। इस जामिया मंसूबे में डिज़ाइन, ड्राइंग, तामीराती मंसूबे और मालियाती मॉडल शामिल होंगे। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर के घर में चोरी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पुन्नाला लक्ष्मया जो साबिक वजीर रह चुके हैं, इनके घर में सुर्खे की वारदात का ताख़ीर से इंकशाफ हुआ। साबिक वजीर के घर से सारिकीन ने करीब 1.5 लाख रुपये के जेवरात की चोरी कर ली। पुन्नाला लक्ष्मया की शरीक हयात अरुणा देवी ने फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन की हदूद में खांगी हॉस्टल में इंजीनियरिंग की तालिबा की इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक खम्मम ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा इब्राहिमपट्टनम मंडल मंगलपल्ली गेट के एक प्राइवेट हॉस्टल में मुक़ीम है और करीबी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech साल अव्वल में ज़ेर तालीम है। हॉस्टल के नीचे एक रियल इस्टेट ऑफिस है, जहाँ चारशंबे की रात रियल इस्टेट एजेंट्स में से एक की सालगिरह तक़रीब यहाँ मनाई गई। जब पार्टी चल रही थी, रात तकरीबन 11 बजे नलगुंडा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला अजीत नामी 22 साल नौजवान
ہاسٹل میں تنہا مقیم طالبہ کے کمرے میں گھس گیا، اس کی عصمت ریزی کی۔ وہ بھی سالگرہ پارٹی میں شریک تھا، لیکن درمیان میں ہی وہاں سے نکل کر طالبہ کے کمرے میں گھس گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ ملزم اجیت پہلے ہاسٹل کے مالک کے لیے کار ڈرائیور کا کام کرتا تھا اور ہاسٹل میں بھی رہ چکا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد نمائش میں کل ایک حادثہ ٹل گیا۔ جمعرات کو رینجر نامی مشین میں بیرنگ خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے بڑا جھولا ہوا میں کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ اس جھولے میں سوار افراد سکتے میں آ گئے۔ منتظمین نے فوراً جھولے کو روک دیا، جس کے نتیجے میں جھولے میں بیٹھے ہوئے لوگ کچھ لمحوں تک خوف کی حالت میں چیختے چلاتے رہے۔ وہاں موجود پولیس اور دیگر عملے نے فوری مرمت کے کام کیے۔ بالآخر جھولے میں بیٹھے ہوئے افراد کو بحفاظت نیچے اتار لیا گیا، جس پر انہوں نے راحت کی سانس لی۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ بیٹری کی خرابی کی وجہ سے جھولا رک گیا تھا۔ اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ حیدرآباد کے مضافات میں دوہرے قتل کی دل دہلا دینے والی واردات میں ملوث 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ حال ہی میں انکت ساکت نامی نوجوان اور بندو نامی خاتون کا پوپال گڑے کے پہاڑی علاقوں میں خنجروں سے حملہ کرنے کے بعد سر پر پتھر ڈال کر قتل کر دیا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ بندو شادی شدہ اور 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس کے اور انکت ساکت کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ اسی اثنا میں بندو کے تعلقات 26 سالہ راہل کمار نامی ایک اور نوجوان سے بھی قائم ہو گئے۔ راہل کمار تنہائی میں گزارے ہوئے وقت کا قابل اعتراض ویڈیو بنانے کی کوشش میں، جس پر بندو نے اعتراض کیا اور یہ بات یہ اپنے عاشق انکت ساکت کو بتا دی۔ انکت ساکت برہم ہو گیا اور اس نے راہل کو وارننگ دی، جس پر راہل نے منظم سازش کے تحت انکت ساکت پر پتھر ڈال کر اس کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان تینوں نے مل کر بندو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نرسنگی پولیس نے اس معاملے میں تحقیقات کرتے ہوئے راہل اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتاری کے بعد عدالتی تحویل میں دے دیا۔ پیپل فار ایتھیکل ٹریٹمنٹ آف اینیملز نے جمعہ 17 جنوری کو تروپتی میں ایک بکرے کا بے دردی سے قتل کرنے کے لیے لوگوں کے گروپ کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی۔ مبینہ طور پر ایک گروپ نے ٹالی ووڈ اداکار ننداموری بالا کرشنا کی فلم ڈاکو مہاراج کی کامیابی کے لیے عقیدے کے طور پر بکرے کا سر قلم کر دیا۔ یہ واقعہ 2 دن پہلے تروپتی میں پرتاپ تھیٹر کے باہر پیش آیا۔ اپنی شکایت میں پیٹا تنظیم نے کہا کہ کسی جانور کو مارنا اور پوسٹر پر ان کا خون لگانا آپ کو سپر فین نہیں بناتا، یہ آپ کو ویلن اور مجرم بنا دیتا ہے۔ سچے پرستار اپنے پسندیدہ ستاروں کو فلمی ٹکٹوں اور معاون سوشل میڈیا پوسٹ کے ساتھ مناتے ہیں، نہ کہ تشدد یا ظلم کے ساتھ۔ ہندوستان میں حیدرآباد کے بعد بنگلور میں سن 2000 کے بعد امریکی قونصل خانہ قائم کرنے کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار، امریکی سفیر ایرک گارسیٹی اور دیگر معززین کے ساتھ شرکت کی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بنگلور میں امریکی قونصل خانے کا افتتاح ایک اہم سنگ میل ہے جو بنگلور اور کرناٹک کے لوگوں کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ یہ قونصل خانہ کرناٹک کے لوگوں کو عالمی امنگوں سے جڑنے کے لیے غیر معمولی پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ اس تقریب کا حصہ بن کر مجھے بے پناہ خوشی ملی۔ شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی ایس جی پی سی کے صدر ایڈوکیٹ ہرجندر سنگھ دھامی کی ہدایت پر ایس جی پی سی ارکان نے جمعہ کو فلم اداکارہ ہماچل پردیش سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت کی فلم ایمرجنسی کی ریلیز روکنے کے لیے پنجاب بھر کے سنیما ہالز کے باہر شدید احتجاج کیا۔ احتجاج کے پیش نظر سنیما انتظامیہ نے فلم ایمرجنسی کی نمائش نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایس جی پی سی کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے سنیما انتظامیہ نے فلم ایمرجنسی کی نمائش نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد شرومنی کمیٹی نے احتجاج ختم کر دیا۔ اس موقع پر کلونت سنگھ منن نے کہا کہ کنگنا رناوت کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ایمرجنسی میں سے کرداروں کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، جس کے خلاف ایس جی پی سی نے پہلے ہی اعتراض درج کرایا ہے۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے آج دہلی میں 5 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے پارٹی کے منشور کا پہلا حصہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی فلاحی اقدامات کے مرکز میں خواتین ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر نے رائے دہندوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ راجدھانی میں عوامی بہبود کی تمام اسکیمیں جاری رہیں گی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شیکھر کمار یادو نے چیف جسٹس ارون بھنسالی کو لکھے خط میں 8 دسمبر 2024 کو پریاگ راج میں دائیں بندھو کی تنظیم وشو ہندو پریشد کے پروگرام میں کیے گئے اپنے متنازعہ ریمارکس کا دفاع کیا۔ ان کا یہ رد عمل 1 مہینے کے بعد سامنے آیا جب سپریم کورٹ کالیجیم نے انہیں وی ایچ پی رہنماؤں کے ذریعے منعقدہ تقریب میں ہندوستان کی مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے والے ان کے ریمارکس پر سپریم کورٹ نے جسٹس یادو کے تفرقہ انگیز بیانات کی تحقیقات کا حکم دیا تھا اور الہ آباد ہائی کورٹ کے اس واقعے پر ایک جامع رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ گستاخی کے مرتکب ملعون رام گیری کے خلاف شہر اور ریاست مہاراشٹر کے الگ الگ حصوں میں غم غصہ اور احتجاج کے بعد 76 ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ اس کے باوجود پولیس رام گیری کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ اس ضمن میں مہنت کی گستاخی کے خلاف
ہائی کورٹ میں داخل کردہ ارداش پر جرح کرتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل اعجاز نقوی نے رامگیری کے خلاف سخت دفعات کا اطلاق نہ کرنے اور نرمی برتنے کا الزام لگایا، جبکہ پولیس نے تفتیش جاری ہونے اور رامگیری کو نوٹس دے کر طلب کرنے کی اطلاع دی۔ جمعہ کو پولیس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق اداکار سیف علی خان پر حملے کے 4 گھنٹے بعد پولیس اس معاملے میں اب تک کوئی گرفتاری کرنے میں ناکام رہی۔ پولیس باندرہ ویسٹ میں رہائشی عمارت کے کارکنوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ پولیس کے بیان میں کہا گیا کہ جمعہ کو حراست میں لیے گئے ایک مشتبہ شخص کا تعلق فلم اداکار سیف علی خان پر جمعرات کی صبح باندرہ ویسٹ میں ان کی رہائش گاہ کے اندر حالیہ چاقو کے حملے سے نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس شخص کو حراست سے رہا کر دیا گیا۔ جمعرات کو اداکار سیف علی خان پر چاقو سے حملہ کرنے والے مشتبہ حملہ آور نے مبینہ طور پر حملہ کرنے سے 2 دن قبل اداکار شاہ رخ خان کی رہائش گاہ منت میں سیڑھی کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ ملزم نے بینڈ اسٹار میں واقع شاہ رخ خان کے بنگلے کا معائنہ کیا تھا۔ پولیس کے ذرائع نے مبینہ طور پر بتایا کہ انہیں منت کے قریب مشتبہ سرگرمی کا شبہ ہے، کیونکہ ایک نامعلوم شخص کو شاہ رخ خان کی رہائش گاہ منت سے متصل ریٹڈ ہاؤس کے پچھلے حصے سے 6 تا 8 فٹ لوہے کی سیڑھی کے ساتھ اداکار کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے دیکھا گیا۔ پولیس نے معاملے کی مزید تفتیش کے لیے شاہ رخ خان کی رہائش گاہ کا بھی دورہ کیا۔ پونے ناسک ہائی وے پر نارنگاؤں کے قریب ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا، جس میں 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 9 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جن میں 4 خواتین، 4 مرد اور ایک بچہ شامل ہے۔ 3 دیگر افراد شدید زخمی ہوئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوراً جائے وقوع پر پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ تمام افراد شیئرنگ آٹو رکشے میں سوار تھے اور ان کا تعلق آس پاس کے دیہات سے تھا۔ حادثہ ناسک سے پونے کی جانب سفر کرتے ہوئے پیش آیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ فیصلہ اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں سنایا۔ جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر عمران خان جرمانہ ادا نہیں کرتے تو انہیں مزید 6 ماہ کی قید کی سزا ہوگی، جبکہ بشرا بی بی اگر جرمانہ ادا نہیں کرتی تو انہیں 3 ماہ اضافی جیل کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عدالت نے اس کے علاوہ القادہ ٹرسٹ یونیورسٹی کو حکومتی تحویل میں دینے کا بھی حکم دیا۔ فیصلہ سنانے کے فوراً بعد بشرا بی بی کو کمرے عدالت ہی سے گرفتار کر لیا گیا۔ روس یوکرین جنگ میں کیرالہ کے تھریسور کے شہری بنل بابو کی موت کے بارے میں وزارت خارجہ نے کہا کہ ان کی موت انتہائی افسوسناک ہے۔ وزارت نے لواحقین کے تئیں اپنی تعزیت کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ ہندوستانی سفارتخانہ روسی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ متوفی ہندوستانیوں کی لاشوں کو جلد از جلد ہندوستان واپس لانے کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ابھی تک روس یوکرین جنگ میں 12 ہندوستانی شہری مارا گئے، جبکہ 16 لاپتہ ہیں۔ ترکیہ میں ایک افسوسناک واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے پر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 بھائی اپنے والد کی جائیداد کی تقسیم پر جھگڑے کے بعد مسجد کو بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ 3 بھائیوں نے والد کے چھوڑے گئے 17 ارب لیرہ اور 5000 کرائے کے مکانات سمیت ایک مسجد کو بھی وراثت کے طور پر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بیٹوں نے مسجد کو بھی تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا اور صحن کھودنا شروع کر دیا تاکہ درمیان میں فصیل اٹھائی جا سکے۔ سوشل میڈیا پر جب اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی تو صارفین نے شدید غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے لالچی بیٹوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مسجد کی تقسیم کا مقصد اس سے حاصل ہونے والی آمدنی پر اپنا قبضہ کرنا تھا۔ یہ مسجد ایک روحانی سلسلے سے تعلق رکھتی تھی جہاں نذرانے بھی جمع ہوتے تھے۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس پر ٹرک کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش میں ایک 20 سالہ ہند نژاد ورشد کنڈولا کو 8 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ محکمہ انصاف نے کہا کہ اس حملے کا مقصد جمہوری طور پر منتخب امریکی حکومت کا تختہ الٹنا تھا تاکہ اس کی جگہ نازی نظریے سے چلنے والی آمریت قائم کی جا سکی۔ کنڈولا نے 13 ماہ 2024 کو امریکی املاک کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے یا ضائع کرنے کا جرم قبول کر لیا تھا۔ کنڈولا ہندوستان کے چندا نگر میں پیدا ہوا۔ وہ گرین کارڈ کے ساتھ امریکہ کا قانونی مستقل رہائشی تھا۔ امریکہ میں 13 سالہ طالب علم کے ساتھ جنسی تعلقات بنانے اور بچہ پیدا کرنے پر ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق نیو جرسی کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں 5ویں جماعت کی ٹیچر لورا کیرون نے 2016 سے 2020 کے درمیان طالب علم کو اپنے گھر میں رکھا۔ اس دوران 28 سالہ ٹیچر نے 13 سالہ طالب علم کے ساتھ متعدد بار جنسی تعلقات استوار کیے، یہاں تک کہ ٹیچر حاملہ ہو گئی، ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ کیپ میں کاؤنٹی کے پروسیکیوٹر دفتر نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ ٹیچر لورا کیرون پہلی بار اس طالب علم سے اس وقت ملی جب وہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ پولیس نے لورا کیرون کو جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔
اسرائیل کے سخت دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر بین گویر نے اعلان کیا کہ اگر غزہ کے نئے اعلان کردہ جنگ بندی معاہدے کو منظور کیا جاتا ہے تو ان کی پارٹی حکومت چھوڑ دے گی۔ اپنی پارٹی کے 6 وزراء اور قانون سازوں کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن بیان میں بین گویر نے بدھ کے روز قطر کی طرف سے اعلان کردہ معاہدے کو حماس کے سامنے خود سپردگی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی غزہ میں لڑائی کے خاتمے اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی مخالفت کرتی ہے اور حماس کی شکست تک فوجی کارروائی جاری رکھنے کی اپیل کرتی ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔